बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीसरा रोजा, सुभान अल्लाह। अच्छा, एक चीज आपने महसूस की कि दो रोजों ने मुझे एक जहन में खौफ होता है कि मैं खाऊंगा नहीं तो क्या होगा, बेहोश हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, फिर मुंह से झाग होगी, फिर निढाल हो जाऊंगा, फिर शुगर लेवल कम हो जाएगा। तो पूरी साइंस तो बता रही है कि शुगर वालों के लिए रोज़ा तो ऐसे है कि बंदा सारे के सारे इंसुलिन के इंजेक्शन, बल्कि कोई लेटेस्ट कोई अगर दवा है तो उससे ज़्यादा रोज़ों का फ़ायदा है। रोज़ा तो ऐसे है। तारीख के एक बहुत बड़े बंदे ने एक बात कही थी। उसने कहा, जितने लोग जंगों में मरे हैं, जंग अजीम अव्वल है, दोम है, और इससे पीछे जंगे हैं, ऐसे ऐसे लोग आते रहे जिन्होंने खोपड़ियों के पहाड़ बनाए, मीनार बनाए, इंसान इतने मारे। बड़ी अजीब बात कही। जितने लोग जंगों से नहीं मरे उतना लोग खा के मरे, खा के मरे। अल्लाह पाक हमारे कमली वाले को जज़ाए खैर अता फरमाए, मेरे आका कमली वाले को, कि उनकी बरकत से हमें रोजे मिले और रोजों में कुछ फाका थोड़ा सा मिल गया। पूरी दुनिया में जितने भी मरे हैं खा के मरे हैं। कोई ऐसा नहीं मरा कि फाकों से, नहीं नहीं, खा के ज्यादा मरे हैं। वो एक बहुत बड़े मौलिज हैं, वो बैठे थे, उनके पास मरीजों की लाइन लगी हुई थी। तो एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर उनके पास है, तो कहने लगे, ये सब किस मर्ज के मरीज हैं, ये सब किस मर्ज के मरीज हैं। उनसे कहा कि ये सब खाने के मरीज हैं। बिल्कुल सादा से लफ्जों में यही लफ्ज कहा, ये सब खाने के मरीज और किसी मर्ज के मरीज नहीं। रोजे में एहतियात। अब हमने एहतियात क्या करनी है? इफ्तारी कैसी कर रहे कि ऐसी इफ्तारी कर रहे कि असर तक खट्टे डिगार आते रहे और असर तक हमारा बोझ हो और असर तक महसूस हो कि हमने कोई सिरप पीना है, कोई फक्की खानी है, कोई कैप्सूल खाना है, कोई शाशा, और मगरिब के बाद फिर बोझ बढ़ जाए। मेरी दरखास्त है, इफ्तार और सेहर एहतियात में तब होगा जब हमें एहसास हो कि हमने भूखा रहना है, हमने रोजा रखना है, हम रोजेदार हैं। तब एहतियात। अगर एहतियात न हुआ हमारा बोझ बढ़ जाएगा, हमारा वजन बढ़ जाएगा। मेरे पास बेशुमार लोग ऐसे आए हैं जिनका खुद रोजे में वजन बढ़ गया, रोजे में वजन बढ़ गया, रोजे में शुगर बढ़ गई, रोजा भी है, कोलेस्ट्रोल, यूरिया, फला फला बढ़ गया, और रोजे में ब्लड प्रेशर बढ़ गया। वो खाया ही इतना ज्यादा था। अच्छा, खाने की दो कैफियतें हैं, एक खौफ का खाना है, एक शौक का खाना है। आप कहेंगे खौफ का क्या खाना है, इतना खा लूं, सारा दिन कैसे गुजारूंगा, खाता जा रहा है, खाता जा रहा है। ये खौफ होता है, जहन में सवार होता है कि सारा दिन भूखा रहना है, ये खौफ का खाना है। और एक शौक का खाना एक साहब थे यहाँ लाहौर में, तो वो खा रहे थे, अजानें हो गई, फिर एक सख्त गर्मी में निहारी खा रहे थे, पसीना पसीना थे, फिर इतना बड़ा कटोरा ठंडे पानी का पी रहे थे। तो एक बाबा जी बैठे थे, कह रहे, दुनिया में कोई है जो इस बंदे को रोक सके कि अब इफ्तारी सहरी खत्म हो गई है। शौक का, उनका शौक का खाना था। एक खौफ का खाना है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे होगा, और सारा दिन कैसे गुजरेगा। मेरी दरखास्त है, आप पहले वजन कर लीजिए और आखिरी रमजान को वजन कीजिए। ये बहुत जरूरी है। क्या रोजा फिटनेस का नाम है, रोजा सेहत का नाम है, रोजा तंदुरुस्ती का नाम है? क्या हम रोजे के नाम पे तंदुरुस्त हो रहे हैं या बीमार हो रहे हैं? और दस्तरखान में क्या चुन रहे हैं? दस्तरखान पे हमारा इंतखाब क्या है, कौन से खाने हैं? जो बीमारी है, यानी समोसे पकोड़े तो हमने समझा कि शायद ये दस्तरखान और रोजे का हिस्सा है। हैरत अंगेज बात है, और दुख होता है, दुख होता है। तली हुई चीजें ये दस्तरखान का हिस्सा है, दुख होता है। अच्छा, एक और चीज भी है कि हमने अपनी रूहानी फिटनेस का भी ख्याल रखना है। फरमाया, जो वुजू के बाद, हर वुजू के बाद एक बार सूरत इन्ना अंजलना पड़ता है। आज के तीसरे रोजे का तोहफा दे रहा हूं आपको, लेकिन पहले वजाहत कर दूं कि मैंने दूसरे रोजे से छठे रोजे तक आपको 7 सलाम का एक अमल दिया है, और जिन्होंने नहीं सुना उसके कमालात, उसकी बरकतें दूसरे रोजे की हमारी जो ये रिकॉर्डिंग है, इसमें जरूर सुन लीजिए, इसमें जरूर सुन लीजिए।
اچھا وہ ضرور سنیں گے آپ، 7 سلام اس کی برکات وہ آپ کی الحمدللہ چل رہی ہے اور وہ ہماری چھٹے روزے تک چلے گی، ایک عمل دوں گا۔ جو بندہ ہر وضو کے بعد جو بندہ سورۃ انا انزلنا پڑھے گا اس کا چشمہ اتر جائے گا، اس کی نظر تیز ہوگی، اس کی آنکھ میں چمک ہوگی، اس کا دماغ روشن ہوگا اور اس کو نظر بد نہیں لگے گی۔ ہر وضو کے بعد ایک بار سورۃ انا انزلنا، ایک بار سورۃ قدر، سوچیں یہ عمل اگر روزے کے ساتھ ہوگا اس کی تاثیر کتنی بڑھ جائے گی۔ فرمایا روزے کے ساتھ عمل کی طاقت 70 گنا بڑھ جاتی ہے اور روزے کے ساتھ عمل کی طاقت 70 گنا کثیر ہو جاتی ہے۔ آپ جب یہ پڑھیں گے تو یہ آپ ایک دفعہ سورۃ انا انزلنا نہیں پڑھ رہے، آپ یہ 70 100 70 ہزار 70 لاکھ دفعہ پڑھ رہے۔ کیوں؟ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، وہ کریم شہنشاہ ہے، بڑھا دے اپنی برکتیں، عدد اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، قبضہ قدرت میں۔ یہ عمل میں آپ کو آج کے تیسرے روزے کی برکت سے دے رہا ہوں۔ سورۃ انا انزلنا، سورۃ قدر ہر وضو کے بعد ضرور پڑھیں۔ اچھا اسے صرف یہ رمضان کے لیے نہیں ہے، یہ رمضان کے بعد بھی اس کو مستقل پڑھیے، رمضان میں ابتدا کر لیں۔ اور میں جس عمل کی ابتدا رمضان میں ہوتی ہے اس کی برکتیں سارا سال رہتی ہیں، اس کی خیریں سارا سال رہتی ہیں، اس کی عطائیں سارا سال رہتی ہیں۔ ضرور کریں گے، بہت فائدہ ہوگا، بہت نفع ہوگا۔ اور پھر کہوں گا روزے میں اپنے جسم کی فٹنس، اپنے جسم کی صحت مندی کا خیال رکھیے گا۔ کہیں روزے دار ہو کے ہمیں گولیاں کھانی پڑ جائیں، روزے دار ہو کے ہمیں دوائیاں کھانی پڑ جائیں تو پھر معلوم یہ ہوا کہ ہمارا قصور ہے۔ احتیاط بہت ضروری ہے اور انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اور یہ سورۃ انا انزلنا کا عمل، اور پھر یاد دہانی کراؤں گا 7 سلام کا عمل نہیں بھولیں گے، اور وہ ہم نے چھٹے روزے تک چلانا ہے اور بہت طاقتور عمل ہے۔ اور جنہوں نے نہیں سنا تو وہ دوسرے روزے کی ریکارڈنگ میں سن لیں گے اور ضرور سنیں گے۔ مجھے ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میں تو ہر چیز 3 دن میں منوا لیتا ہوں، دیر ہو جائے تو 9 دن، دیر ہو جائے تو 11 دن۔ کہا 11 دن میری آخری، اس نے جو لفظ کہا نا وہ اچھا لگا مجھے لفظ، 11 دن میں میری آخری سیٹی ہوتی ہے، اس کے بعد میری سیٹی گم ہو جاتی ہے، وسل ہوتی نہیں، وسل سیٹی، اس کے بعد گم ہو جاتی ہے، یعنی پھر مجھے بجانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس 11 دنوں میں میرا کام ہو جاتا ہے۔ کون سی چیزیں آپ نے بتائے نہیں تھے؟ 2 نفل پڑھیں، 1000 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر 2 نفل پڑھیں، اس طرح 12,000 اور 12 دگانے بتائے نہیں تھے؟ ہاں، میرے تو کام بن جاتا ہے، میرا تو ان نفلوں پہ اتنا یقین ہے۔ کہنے لگے 5-6 گھنٹے لگ جاتے ہیں، یہ بتا دوں۔ اور پھر عجیب بات کہی، کہنے لگے آپ کی بات مجھے ہر جگہ کام آتی ہے، ہوں یقین والے اور دھیان والے، بس یقین والے اور دھیان والے یہ نفل، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ چیز ایسی سعادت اور نعمت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ چیز ایسی سعادت اور نعمت ہے، اس کے ساتھ اللہ نے عرشوں کے فیصلے رکھ دیے ہیں، جو کرے گا اس کے ساتھ عرشوں کے فیصلے ہیں۔ ابن عربی رحمت اللہ علیہ، شیخ اکبر محی الدین فرماتے ہیں، انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی، پر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ قلم ہے اور اللہ ہاتھ میں دے دیتا ہے، لکھ لے اپنے نوشتے پہ، لوح محفوظ پہ، جا خود لکھ لے۔ تو یہاں تک بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، ہماری سمجھ میں آئے نا، اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قلم بنا دیتا ہے، اللہ کہتا ہے جا خود لکھ لے۔ اور یہ نفل، چلو دکھ کا وقت جتنا گزارنا ہے تو یہ تھوڑا سا دکھ ہی سہ لے، کوئی غم ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی الجھن ہے، کوئی ناکامی ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی رزق کے مسائل ہیں، کوئی رشتوں کے مسائل ہیں، دکھ کا غم سہنا ہے، تھوڑا سا یہ نفل کا دکھ ہی سہ لے۔ 2 نفل دھیان والے پڑھے، حاجت کی نیت سے، توجہ والے پڑھے، اور پھر توجہ سے 1000 کی تسبیح لے کے بیٹھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مائی میرے پاس آئی، بوڑھی تھی، موٹاپا تھا، یہاں شیٹی کا پین ہوتا ہے درد، جسے لنگڑی کا درد بھی کہتے ہیں، ایک ٹانگ میں یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں ختم ہوتا ہے، ان کو یہ درد تھا۔ مجھے کہنے لگی اے درد تو اٹھتی نہ تو چل دی ہے، اتنے تک آندی ہے۔ اب یہ سنا کے کہنے لگی، میں نے اپنی بہن سے کہا، بہن دیکھ گل سن، آپا مل جائیے، تیری دھی میرا پتر ہے، تو رشتہ کر لئیے۔ حکیم صاحب تسی خود دسو کہ میری بہن دا طریقہ پہ، اچھا میں سڑیا کہ درد نہ اتوں چل دی ہے، اتوں میں چل دی ہے، گوڈا میرا پٹھیا نہیں جاندا، پیشاب لئی ورتیا نہیں جاندا، میں
اچھا میں بھیڑ نو کیا میں ایک بھیڑ گل سن آپ نا رشتہ کر لئی تیری دھی میری عمرہ اتنے تلے کوئی مسئلہ نہیں اے ہوندیاں رہندیاں اتنے تلے کوئی مسئلہ نہیں ہے گل چل رہی ہے بھیڑ مانتی نہیں اچھا درد نہ ایویں چاہ کہ میں نے پھڑ لینا میری ٹانگ اے بالکل ایویں نہیں ہوندی اچھا پھر ٹانگ کر کے دے اور چیخ بھی مارے مجھے اچھی طرح یاد ہے اس خاتون کا درد تھا وہ بھی ایک درد تھا نا اولاد بھی ایک درد ہوتا ہے اولاد ایک درد ہوتا ہے جب بڑی ہوتی ہے تو ماں باپ کی نظریں سوچیں پتہ نہیں کتنی دل کے اندر غم کا ذریعہ بن جاتی ہیں تو میرے اوپر ایک چیز کھلی کس چیز کی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے پڑھتے نا ایک چیز کھلی وہ یہ کھلی اس کو جتنا اللہ رحمان رحیم اور باسین مین ان کے استحضار سے پڑھیں گے اس کی طاقت لاکھ ہزار کروڑ ارب بڑھ جاتی اب یہ استحضار کیا ہے اس کو ذرا میں کھولوں گا اگر آپ نوافل یہ ان کیفیتوں کے ساتھ پڑھ لیں وقت آدھا گھنٹہ اور لگ جائے گا گھنٹہ اور لگ جائے گا دکھی تو ویسے ہیں دکھوں کی زندگی تو ویسے ہی گزاری ہے تو ایک دکھ اور لے لیں پڑھائی کا توجہ کا کیوں توجہ کے لیے اپنے اوپر جبر کرنا پڑتا ہے جبر کرنا پڑتا ہے جبر کرنا پڑتا ہے ایک درویش تھے انہوں نے 700 والیوم 700 جلدیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تیسرا روزہ سبحان اللہ اچھا ایک چیز آپ نے محسوس کی کہ 2 روزوں نے مجھے ایک ذہن میں خوف ہوتا ہے کہ میں کھاؤں گا نہیں تو کیا ہوگا بے ہوش ہو جاؤں گا مر جاؤں گا پھر منہ سے جھاگ ہوگی پھر نڈھال ہو جاؤں گا پھر شوگر لیول کم ہو جائے گا تو پوری سائنس تو بتا رہی ہے کہ شوگر والوں کے لیے روزہ تو ایسے ہے کہ بندہ سارے کے سارے انسولین کے انجیکشن بلکہ کوئی لیٹسٹ کوئی اگر دوا ہے تو اس سے زیادہ روزوں کا فائدہ ہے روزہ تو ایسے ہے تاریخ کے ایک بہت بڑے بندے نے ایک بات کہی تھی اس نے کہا جتنے لوگ جنگوں میں مرے ہیں جنگ عظیم اول ہے دوم ہے اور اس سے پیچھے جنگیں ہیں ایسے ایسے لوگ آتے رہے جنہوں نے کھوپڑیوں کے پہاڑ بنائے مینار بنائے انسان اتنے مارے بڑی عجیب بات کہی جتنے لوگ جنگوں سے نہیں مرے اتنا لوگ کھا کے مرے اللہ پاک ہمارے کملی والے کو جزائے خیر عطا فرمائے میرے آقا کملی والے کو کہ ان کی برکت سے ہمیں روزے ملے اور روزوں میں کچھ فاقہ تھوڑا سا مل گیا پوری دنیا میں جتنے بھی مرے ہیں کھا کے مرے ہیں کوئی ایسا نہیں مرا فاقوں سے نہیں کھا کے زیادہ مرے ہیں وہ ایک بہت بڑے معالج ہیں وہ بیٹھے تھے ان کے پاس مریضوں کی لین لگی ہوئی تھی تو ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر ان کے پاس ہے تو کہنے لگے یہ سب کس مرض کے مریض ہیں ان سے کہا کہ یہ سب کھانے کے مریض ہیں بالکل سادہ سے لفظوں میں یہی لفظ کہا یہ سب کھانے کے مریض اور کسی مرض کے مریض نہیں روزے میں احتیاط اب ہم نے احتیاط کیا کرنی ہے افطاری کیسی کر رہے کہ ایسی افطاری کر رہے کہ عصر تک کھٹے ڈگار آتے رہے اور عصر تک ہمارا بوجھ ہو اور عصر تک محسوس ہو کہ ہم نے کوئی سیرپ پینا ہے کوئی پھکی کھانی ہے کوئی کیپسول کھانا ہے کوئی شاشا اور مغرب کے بعد پھر بوجھ بڑھ جائے میری درخواست ہے افطار اور سحر احتیاط میں تب ہوگا جب ہمیں احساس ہو کہ ہم نے بھوکا رہنا ہے ہم نے روزہ رکھنا ہے ہم روزے دار ہیں تب احتیاط اگر احتیاط نہ ہوا ہمارا بوجھ بڑھ جائے گا ہمارا وزن بڑھ جائے گا میرے پاس بے شمار لوگ ایسے آئے ہیں جن کا خود روزے میں وزن بڑھ گیا روزے میں شوگر بڑھ گئی روزہ بھی ہے کولیسٹرول یوریا فلاں بڑھ گیا اور روزے میں بلڈ پریشر بڑھ گیا وہ کھایا ہی اتنا زیادہ تھا اچھا کھانے کی 2 کیفیتیں ہیں ایک خوف کا کھانا ہے ایک شوق کا کھانا ہے آپ کہیں گے خوف کا کیا کھانا ہے اتنا کھا لوں سارا دن کیسے گزاروں گا کھاتا جا رہا ہے ایک خوف ہوتا ہے ذہن میں سوار ہوتا ہے کہ سارا دن بھوکا رہنا ہے یہ خوف کا کھانا ہے اور ایک شوق کا کھانا ایک صاحب تھے یہاں لاہور میں تو وہ کھا رہے تھے اذانیں ہو گئیں پھر ایک
सख्त गर्मी में निहारी खा रहे थे, पसीना पसीना थे, फिर इतना बड़ा कटोरा ठंडे पानी का पी रहे थे। तो एक बाबा जी बैठे थे, कह रहे दुनिया में कोई है जो इस बंदे को रोक सके कि अब इफ्तारी सहरी खत्म हो गई है। उनका शौक का खाना था, एक खौफ का खाना है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे होगा और सारा दिन कैसे गुजरेगा। मेरी दरखास्त है, आप पहले वजन कर लीजिए और आखिरी रमजान को वजन कीजिए, ये बहुत जरूरी है। क्या रोजा फिटनेस का नाम है, रोजा सेहत का नाम है, रोजा तंदुरुस्ती का नाम है? क्या हम रोजे के नाम पे तंदुरुस्त हो रहे हैं या बीमार हो रहे हैं? और दस्तरखान में क्या चुन रहे हैं? दस्तरखान पे हमारा इंतखाब क्या है? कौन से खाने हैं? जो बीमारी है, यानी समोसे पकोड़े तो हमने समझा कि शायद ये दस्तरखान और रोजे का हिस्सा है। हैरत अंगेज बात है और दुख होता है, दुख होता है। तली हुई चीजें ये दस्तरखान का हिस्सा है, दुख होता है। अच्छा, एक और चीज भी है कि हमने अपनी रूहानी फिटनेस का भी ख्याल रखना है। फरमाया जो वुजू के बाद, हर वुजू के बाद एक बार सूरत इन्ना अंजलना पड़ता है। आज के तीसरे रोजे का तोहफा दे रहा हूं आपको, लेकिन पहले वजाहत कर दूं कि मैंने दूसरे रोजे से छठे रोजे तक आपको 7 सलाम का एक अमल दिया है, और जिन्होंने नहीं सुना उसके कमालात, उसकी बरकतें दूसरे रोजे की हमारी जो ये रिकॉर्डिंग है इसमें जरूर सुन लीजिए, इसमें जरूर सुन लीजिए। अच्छा, वो जरूर सुनेंगे आप 7 सलाम, उसकी बरकत वो आपकी अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है और वो हमारी छठे रोजे तक चलेगी। एक अमल दूंगा, जो बंदा हर वजू के बाद जो बंदा सूरत इन्ना अंजलना पढ़ेगा उसका चश्मा उतर जाएगा, उसकी नजर तेज होगी, उसकी आंख में चमक होगी, उसका दिमाग रोशन होगा और उसको नजर बद नहीं लगेगी। हर वजू के बाद एक बार सूरत इन्ना अंजलना, एक बार सूरत कद्र। सोचें ये अमल अगर रोजे के साथ होगा इसकी तासीर कितनी बढ़ जाएगी। फरमाया रोजे के साथ अमल की ताकत 70 गुना बढ़ जाती है और रोजे के साथ अमल की ताकत 70 गुना कसीर हो जाती है। आप जब ये पढ़ेंगे तो ये आप एक दफा सूरत इन्ना अंजलना नहीं पढ़ रहे, आप ये 70 100 70 हजार 70 लाख दफा पढ़ रहे। क्यों? वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। वो करीम शहनशाह है, बढ़ा दे अपनी बरकतें, अदद उसके हाथ में सब कुछ है, कब्जा कुदरत में। ये अमल मैं आपको आज के तीसरे रोजे की बरकत से दे रहा हूं। सूरत इन्ना अंजलना, सूरत कद्र हर वजू के बाद जरूर पढ़ें। अच्छा, इसे सिर्फ ये रमजान के लिए नहीं है, ये रमजान के बाद भी इसको मुस्तकिल पढ़िए और रमजान में इब्तदा कर लें। और मैं जिस अमल की इब्तदा रमजान में होती है उसकी बरकतें सारा साल रहती हैं, उसकी खैरें सारा साल रहती हैं, उसकी अताएं सारा साल रहती हैं। जरूर करेंगे, बहुत फायदा होगा, बहुत नफा होगा। और फिर कहूंगा रोजे में अपने जिस्म की फिटनेस, अपने जिस्म की सेहतमंदी का ख्याल रखिएगा। कहीं रोजेदार हो के हमें गोलियां खानी पड़ जाएं, रोजेदार हो के हमें दवाइयां खानी पड़ जाएं, तो फिर मालूम यह हुआ क्योंकि हमारा कसूर है। एहतियात बहुत जरूरी है और इंशाल्लाह हम करेंगे। और ये सूरत इन्ना अंजलना का अमल, और फिर याद दहानी कराऊंगा 7 सलाम का अमल नहीं भूलेंगे, और वो हमने छठे रोजे तक चलाना है और बहुत ताकतवर अमल है। और जिन्होंने नहीं सुना तो वो दूसरे रोजे की रिकॉर्डिंग में सुन लेंगे और जरूर सुनेंगे। मुझे एक साहब मुझसे कहने लगे कि मैं तो हर चीज 3 दिन में मनवा लेता हूँ, देर हो जाए तो 9 दिन, देर हो जाए तो 11 दिन। क्या 11 दिन मेरी आखिरी, उसने जो लफ्ज कहा ना वो अच्छा लगा मुझे लफ्ज, 11 दिन में मेरी आखिरी सीटी होती है, उसके बाद मेरी सीटी गुम हो जाती है। विसिल होती नहीं, विसिल सीटी, उसके बाद गुम हो जाती है, यानी फिर मुझे बजाने की जरूरत नहीं पड़ती। उस 11 दिनों में मेरा काम हो जाता है। कौन सी चीजें आपने बताए नहीं थे? 2 नफिल पढ़ें, 1000 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, फिर 2 नफिल पढ़ें, इस तरह 12,000 और 12 दुगाने बताए नहीं थे? हाँ, मेरे तो काम बन जाता है। मेरा तो इन नफलों पे इतना यकीन है, कहने लगे 5-6 घंटे लग जाते हैं, ये बता दूं। और फिर अजीब बात कही, कहने लगे आपकी बात मुझे हर जगह काम आती है, हो यकीन वाले और ध्यान वाले, बस यकीन वाले और ध्यान वाले ये नफिल। क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है वो चीज ऐसी सादत और नेमत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वो चीज ऐसी सादत और नेमत है, इसके साथ अल्लाह ने
عرشوں کے فیصلے رکھ دیے ہیں، جو کرے گا اس کے ساتھ عرشوں کے فیصلے ہیں۔ ابن عربی رحمت اللہ علیہ، شیخ اکبر محی الدین فرماتے ہیں، انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی، پر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ قلم ہے اور اللہ ہاتھ میں دے دیتا ہے، لکھ لے اپنے نوشتے پہ، لوح محفوظ پہ، جا خود لکھ لے۔ تو یہاں تک بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، ہماری سمجھ میں آئے نا، اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قلم بنا دیتا ہے، اللہ کہتا ہے جا خود لکھ لے۔ اور یہ نفل، چلو دکھ کا وقت جتنا گزارنا ہے تو یہ تھوڑا سا دکھ ہی سہ لے، کوئی غم ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی الجھن ہے، کوئی ناکامی ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی رزق کے مسائل ہیں، کوئی رشتوں کے مسائل ہیں، دکھ کا غم سہنا ہے، تھوڑا سا یہ نفل کا دکھ ہی سہ لے۔ دو نفل دھیان والے پڑھے، حاجت کی نیت سے توجہ والے پڑھے، اور پھر توجہ سے 1000 کی تسبیح لے کے بیٹھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مائی میرے پاس آئی، بوڑھی تھی، موٹاپا تھا، یہاں شیٹی کا پین ہوتا ہے، درد جسے لنگڑی کا درد بھی کہتے ہیں، ایک ٹانگ میں یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں ختم ہوتا ہے، ان کو یہ درد تھا۔ مجھے کہنے لگی اے درد اتو اٹھتی نا تو چل دی ہے، اتنے تک آندی ہے۔ اب یہ سنا کے کہنے لگی، میں نے اپنی بہن سے کہا، بہن دیکھ گل سن، آپا مل جائیے، تیری دھی میرا پتر ہے، تو رشتہ کر لئیے۔ حکیم صاحب تسی خود دسو کہ میری بہن دا طریقہ پہ، اچھا میں سڑیا کہ درد نا اتوں چل دی ہے، اتوں میں چل دی ہے، گوڈا میرا پٹھیا نہیں جاندا، پیشاب لئی ورتیا نہیں جاندا، اچھا میں بہن نو کیا، میں دیکھ بہن گل سن، آپا نا رشتہ کر لئیے، تیری دھی میری عمرہ اتے تلے کوئی مسئلہ نہیں، اے ہوندیاں رہندیاں اتے تلے کوئی مسئلہ نہیں ہے، گل چل رہی ہے، بھیڑ مانتی نہیں۔ اچھا درد نہ ایویں چاہ کہ میں نے پھڑ لیا میری ٹانگ، اے بالکل ایویں نہیں ہوندی، اچھا پھر ٹانگ کر کے دے اور چیخ بھی مارے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے اس خاتون کا درد تھا، وہ بھی ایک درد تھا نا، اولاد بھی ایک درد ہوتا ہے، اولاد ایک درد ہوتا ہے۔ جب بڑی ہوتی ہے تو ماں باپ کی نظریں سوچیں پتہ نہیں کتنی دل کے اندر غم کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ تو میرے اوپر ایک چیز کھلی، کس چیز کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے پڑھتے نا ایک چیز کھلی، وہ یہ کھلی، اس کو جتنا اللہ رحمان رحیم اور باسمی ان کے استحضار سے پڑھیں گے، اس کی طاقت لاکھ ہزار کروڑ ارب بڑھ جاتی۔ اب یہ استحضار کیا ہے، اس کو ذرا میں کھولوں گا۔ اگر آپ نوافل یہ ان کیفیتوں کے ساتھ پڑھ لیں، وقت آدھا گھنٹہ اور لگ جائے گا، گھنٹہ اور لگ جائے گا، دکھی تو ویسے ہیں، دکھوں کی زندگی تو ویسے ہی گزاری ہے، تو ایک دکھ اور لے لیں پڑھائی کا، توجہ کا۔ کیوں؟ توجہ کے لیے اپنے اوپر جبر کرنا پڑتا ہے، جبر کرنا پڑتا ہے، جبر کرنا پڑتا ہے، پڑتا ہے۔ ایک درویش تھے، انہوں نے 700 والیوم، 700 جلدیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تیسرا روزہ، سبحان اللہ۔ اچھا ایک چیز آپ نے محسوس کی کہ 2 روزوں نے مجھے ایک ذہن میں خوف ہوتا ہے کہ میں کھاؤں گا نہیں تو کیا ہوگا، بے ہوش ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا، پھر منہ سے جھاگ ہوگی، پھر نڈال ہو جاؤں گا، پھر شوگر لیول کم ہو جائے گا۔ تو پوری سائنس تو بتا رہی ہے کہ شوگر والوں کے لیے روزہ تو ایسے ہے کہ بندہ سارے کے سارے انسولین کے انجیکشن، بلکہ کوئی لیٹسٹ کوئی اگر دوا ہے تو اس سے زیادہ روزوں کا فائدہ ہے۔ روزہ تو ایسے ہے۔ تاریخ کے ایک بہت بڑے بندے نے ایک بات کہی تھی، اس نے کہا جتنے لوگ جنگوں میں مرے ہیں، جنگ عظیم اول ہے، دوم ہے، اور اس سے پیچھے جنگیں ہیں، ایسے ایسے لوگ آتے رہے جنہوں نے کھوپڑیوں کے پہاڑ بنائے، مینار بنائے، انسان اتنے مارے۔ بڑی عجیب بات کہی، جتنے لوگ جنگوں سے نہیں مرے اتنا لوگ کھا کے مرے، کھا کے مرے۔ اللہ پاک ہمارے کملی والے کو جزائے خیر عطا فرمائے، میرے آقا کملی والے کو، کہ ان کی برکت سے ہمیں روزے ملے، اور روزوں میں کچھ فاقہ تھوڑا سا مل گیا۔ پوری دنیا میں جتنے بھی مرے ہیں کھا کے مرے ہیں، کوئی ایسا نہیں مرا کہ فاقوں سے، نہیں، کھا کے زیادہ مرے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑے معالج ہیں، وہ بیٹھے تھے، ان کے پاس مریضوں کے لین لگی ہوئی تھی، تو ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر ان کے پاس ہے، تو کہنے لگے یہ سب کس مرض کے مریض ہیں؟
یہ سب کس مرض کے مریض ہیں؟ ان سے کہا کہ یہ سب کھانے کے مریض ہیں. بالکل سادہ سے لفظوں میں یہی لفظ کہا، یہ سب کھانے کے مریض اور کسی مرض کے مریض نہیں. روزے میں احتیاط. اب ہم نے احتیاط کیا کرنی ہے؟ افطاری کیسی کر رہے کہ ایسی افطاری کر رہے کہ عصر تک کھٹے ڈگار آتے رہیں اور عصر تک ہمارا بوجھ ہو اور عصر تک محسوس ہو کہ ہم نے کوئی سیرپ پینا ہے، کوئی پھکی کھانی ہے، کوئی کیپسول کھانا ہے، کوئی شاشا، اور مغرب کے بعد پھر بوجھ بڑھ جائے. میری درخواست ہے افطار اور سحر احتیاط میں تب ہوگا جب ہمیں احساس ہو کہ ہم نے بھوکا رہنا ہے، ہم نے روزہ رکھنا ہے، ہم روزے دار ہیں. تب احتیاط. اگر احتیاط نہ ہوا ہمارا بوجھ بڑھ جائے گا، ہمارا وزن بڑھ جائے گا. میرے پاس بے شمار لوگ ایسے آئے ہیں جن کا خود روزے میں وزن بڑھ گیا، روزے میں وزن بڑھ گیا، روزے میں شوگر بڑھ گئی، روزہ بھی ہے، کولیسٹرول، یوریا، فلاں فلاں بڑھ گیا، اور روزے میں بلڈ پریشر بڑھ گیا. وہ کھایا ہی اتنا زیادہ تھا. اچھا، کھانے کی دو کیفیتیں ہیں، ایک خوف کا کھانا ہے، ایک شوق کا کھانا ہے. آپ کہیں گے خوف کا کیا کھانا ہے؟ اتنا کھا لوں سارا دن کیسے گزاروں گا، کھاتا جا رہا ہے کھاتا جا رہا ہے. ایک خوف ہوتا ہے ذہن میں سوار ہوتا ہے کہ سارا دن بھوکا رہنا ہے، یہ خوف کا کھانا ہے. اور ایک شوق کا کھانا. ایک صاحب تھے یہاں لاہور میں، تو وہ کھا رہے تھے، اذانیں ہو گئیں، پھر ایک سخت گرمی میں نہاری کھا رہے تھے، پسینہ پسینہ تھے، پھر اتنا بڑا کٹورا ٹھنڈے پانی کا پی رہے تھے. تو ایک بابا جی بیٹھے تھے، کہہ رہے دنیا میں کوئی ہے جو اس بندے کو روک سکے کہ اب افطاری سحری ختم ہو گئی ہے. ان کا شوق کا کھانا تھا. ایک خوف کا کھانا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیسے ہوگا، اور سارا دن کیسے گزرے گا. میری ایک درخواست ہے، آپ پہلے وزن کر لیجئے اور آخری رمضان کو وزن کیجئے. یہ بہت ضروری ہے. کیا روزہ فٹنس کا نام ہے؟ روزہ صحت کا نام ہے؟ روزہ تندرستی کا نام ہے؟ کیا ہم روزے کے نام پہ تندرست ہو رہے ہیں یا بیمار ہو رہے ہیں؟ اور دسترخوان میں کیا چن رہے ہیں؟ دسترخوان پہ ہمارا انتخاب کیا ہے؟ کون سے کھانے ہیں؟ جو بیماری ہے، یعنی سموسے پکوڑے تو ہم نے سمجھا کہ شاید یہ دسترخوان اور روزے کا حصہ ہیں. حیرت انگیز بات ہے، اور دکھ ہوتا ہے. تلی ہوئی چیزیں یہ دسترخوان کا حصہ ہیں، دکھ ہوتا ہے. اچھا، ایک اور چیز بھی ہے کہ ہم نے اپنی روحانی فٹنس کا بھی خیال رکھنا ہے. فرمایا جو وضو کے بعد، ہر وضو کے بعد ایک بار سورت انا انزلنا پڑتا ہے. آج کے تیسرے روزے کا تحفہ دے رہا ہوں آپ کو، لیکن پہلے وضاحت کر دوں کہ میں نے دوسرے روزے سے چھٹے روزے تک آپ کو 7 سلام کا ایک عمل دیا ہے، اور جنہوں نے نہیں سنا اس کے کمالات، اس کی برکتیں دوسرے روزے کی ہماری جو یہ ریکارڈنگ ہے اس میں ضرور سن لیجیے، اچھا وہ ضرور سنیں گے آپ. 7 سلام، اس کی برکات، وہ آپ کی الحمدللہ چل رہی ہے اور وہ ہماری چھٹے روزے تک چلے گی. ایک عمل دوں گا، جو بندہ ہر وضو کے بعد جو بندہ سورت انا انزلنا پڑھے گا اس کا چشمہ اتر جائے گا، اس کی نظر تیز ہوگی، اس کی آنکھ میں چمک ہوگی، اس کا دماغ روشن ہوگا، اور اس کو نظر بد نہیں لگے گی. ہر وضو کے بعد ایک بار سورت انا انزلنا، ایک بار سورت قدر. سوچیں یہ عمل اگر روزے کے ساتھ ہوگا اس کی تاثیر کتنی بڑھ جائے گی. فرمایا روزے کے ساتھ عمل کی طاقت 70 گنا بڑھ جاتی ہے، اور روزے کے ساتھ عمل کی طاقت 70 گنا کثیر ہو جاتی ہے. آپ جب یہ پڑھیں گے تو یہ آپ ایک دفعہ سورت انا انزلنا نہیں پڑھ رہے، آپ یہ 70 100 70 ہزار 70 لاکھ دفعہ پڑھ رہے. کیوں؟ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. وہ کریم شہنشاہ ہے، بڑھا دے اپنی برکتیں، عدد اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، قبضہ قدرت. یہ عمل میں آپ کو آج کے تیسرے روزے کی برکت سے دے رہا ہوں. سورت انا انزلنا، سورت قدر ہر وضو کے بعد ضرور پڑھیں. اچھا، اسے صرف یہ رمضان کے لیے نہیں ہے، یہ رمضان کے بعد بھی اس کو مستقل پڑھیے، اور رمضان میں ابتدا کر لیں. اور میں جس عمل کی ابتدا رمضان میں ہوتی ہے اس کی برکتیں سارا سال رہتی ہیں، اس کی خیریں سارا سال رہتی ہیں، اس کی عطائیں سارا سال رہتی ہیں. ضرور کریں گے، بہت فائدہ ہوگا، بہت نفع ہوگا. اور پھر کہوں گا روزے میں اپنے جسم کی فٹنس، اپنے جسم کی صحت مندی کا خیال رکھیے گا،
کہیں روزے دار ہو کہ ہمیں گولیاں کھانی پڑ جائیں، روزے دار ہو کہ ہمیں دوائیاں کھانی پڑ جائیں، تو پھر معلوم یہ ہوا کہ ہمارا قصور ہے۔ احتیاط بہت ضروری، اور انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اور یہ سورۃ انا انزلنا کا عمل، اور پھر یاد دہانی کراؤں گا، 7 سلام کا عمل نہیں بھولیں گے، اور وہ ہم نے چھٹے روزے تک چلانا ہے، اور بہت طاقتور عمل ہے۔ اور جنہوں نے نہیں سنا تو وہ دوسرے روزے کی ریکارڈنگ میں سن لیں گے، اور ضرور سنیں گے۔ مجھے ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میں تو ہر چیز 3 دن میں منوا لیتا ہوں، دیر ہو جائے تو 9 دن، دیر ہو جائے تو 11 دن، کہا 11 دن میری آخری، اس نے جو لفظ کہا نا وہ اچھا لگا مجھے لفظ، 11 دن میں میری آخری سیٹی ہوتی ہے، اس کے بعد میری سیٹی گم ہو جاتی ہے، وسل ہوتی نہیں، وسل سیٹی، اس کے بعد گم ہو جاتی ہے، یعنی پھر مجھے بجانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس 11 دنوں میں میرا کام ہو جاتا ہے۔ کون سی چیزیں آپ نے بتائے نہیں تھے؟ 2 نفل پڑھیں، 1000 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر 2 نفل پڑھیں، اس طرح 12,000 اور 12 دگانے بتائے نہیں تھے؟ ہاں، میرے تو کام بن جاتا ہے، میرا تو ان نفلوں پہ اتنا یقین ہے، کہنے لگے 5-6 گھنٹے لگ جاتے ہیں یہ بتا دو، اور پھر عجیب بات کہی، کہنے لگے آپ کی بات مجھے ہر جگہ کام آتی ہے، ہوں یقین والے اور دھیان والے، بس یقین والے اور دھیان والے یہ نفل، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ چیز ایسی سعادت اور نعمت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ چیز ایسی سعادت اور نعمت ہے، اس کے ساتھ اللہ نے عرشوں کے فیصلے رکھ دیے ہیں، جو کرے گا اس کے ساتھ عرشوں کے فیصلے ہیں۔ ابن عربی رحمت اللہ علیہ، شیخ اکبر محی الدین فرماتے ہیں، انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی، پر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ قلم ہے، اور اللہ ہاتھ میں دے دیتا ہے، لکھ لے اپنے نوشتے پہ، لوح محفوظ پہ، جا خود لکھ لے۔ تو یہاں تک بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، ہماری سمجھ میں آئے نا، اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قلم بنا دیتا ہے، اللہ کہتا ہے جا خود لکھ لے۔ اور یہ نفل، چلو دکھ کا وقت جتنا گزارنا ہے تو یہ تھوڑا سا دکھ ہی سہ لے، کوئی غم ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی الجھن ہے، کوئی ناکامی ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی رزق کے مسائل ہیں، کوئی رشتوں کے مسائل ہیں، دکھ کا غم سہنا ہے، تھوڑا سا یہ نفل کا دکھ ہی سہ لے۔ 2 نفل دھیان والے پڑھے، حاجت کی نیت سے توجہ والے پڑھے، اور پھر توجہ سے 1000 کی تسبیح لے کے بیٹھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مائی میرے پاس آئی، بوڑھی تھی، موٹاپا تھا، یہاں شیٹی کا پین ہوتا ہے درد، جسے لنگڑی کا درد بھی کہتے ہیں، ایک ٹانگ میں یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں ختم ہوتا ہے، ان کو یہ درد تھا۔ مجھے کہنے لگی اے درد اتو اٹھتی نا تو چل دی ہے، اتنے تک آندی ہے۔ اب یہ سنا کے کہنے لگی، میں نے اپنی بہن سے کہا، بہن دیکھ گل سن، آپا مل جائیے، تیری دھی میرا پتر ہے، تو رشتہ کر لئیے۔ حکیم صاحب تسی خود دسو کہ میری بہن دا طریقہ پہ، اچھا میں سڑیا کہ درد نا اتوں چل دی ہے، اتوں میں چل دی ہے، گوڈا میرا پٹھیا نہیں جاندا، پیشاب لئی ورتیا نہیں جاندا، میں اچھا میں بہن نو کیا، میں دیکھ بہن گل سن، آپا نا رشتہ کر لئیے، تیری دھی میری عمرہ اتے تلے کوئی مسئلہ نہیں، اے ہوندیاں رہندیاں اتے تلے کوئی مسئلہ نہیں ہے، گل چل رہی ہے، بھیڑ مانتی نہیں، اچھا درد نہ ایویں چاہ کہ میں نے پھڑ لیا میری ٹانگ، اے بالکل ایویں نہیں ہوندی، اچھا پھر ٹانگ کر کے دے اور چیخ بھی مارے، مجھے اچھی طرح یاد ہے اس خاتون کا درد تھا، وہ بھی ایک درد تھا نا، اولاد بھی ایک درد ہوتا ہے، اولاد ایک درد ہوتا ہے، جب بڑی ہوتی ہے تو ماں باپ کی نظریں سوچیں پتہ نہیں کتنی دل کے اندر غم کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ تو میرے اوپر ایک چیز کھلی، کس چیز کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے پڑھتے نا ایک چیز کھلی، وہ یہ کھلی، اس کو جتنا اللہ رحمان رحیم اور باسین مین ان کے استحضار سے پڑھیں گے، اس کی طاقت لاکھ، ہزار، کروڑ، ارب بڑھ جاتی۔ اب یہ استحضار کیا ہے، اس کو ذرا میں کھولوں گا۔ اگر آپ نوافل یہ ان کیفیتوں کے ساتھ پڑھ لیں، وقت آدھا گھنٹہ اور لگ جائے گا، گھنٹہ اور لگ جائے گا، دکھی تو ویسے ہیں، دکھوں کی زندگی تو ویسے ہی گزاری ہے، تو ایک دکھ اور لے لیں پڑھائی کا، توجہ کا۔ کیوں؟ توجہ کے لیے اپنے اوپر جبر کرنا پڑتا ہے، جبر کرنا پڑتا ہے، جبر کرنا پڑتا ہے، پڑھتا ہے۔ ایک درویش تھے، انہوں نے 700 والیم، 700 جلدیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیسرا روزہ. سبحان اللہ. اچھا ایک چیز آپ نے محسوس کی کہ 2 روزوں نے مجھے ایک ذہن میں خوف ہوتا ہے کہ میں کھاؤں گا نہیں تو کیا ہوگا، بے ہوش ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا، پھر منہ سے جھاگ ہوگی، پھر نڈال ہو جاؤں گا، پھر شوگر لیول کم ہو جائے گا. تو پوری سائنس تو بتا رہی ہے کہ شوگر والوں کے لیے روزہ تو ایسے ہے کہ بندہ سارے کے سارے انسولین کے انجیکشن، بلکہ کوئی لیٹسٹ کوئی اگر دوا ہے تو اس سے زیادہ روزوں کا فائدہ ہے. روزہ تو ایسے ہے. تاریخ کے ایک بہت بڑے بندے نے ایک بات کہی تھی. اس نے کہا جتنے لوگ جنگوں میں مرے ہیں، جنگ عظیم اول ہے، دوم ہے، اور اس سے پیچھے جنگیں ہیں، ایسے ایسے لوگ آتے رہے جنہوں نے کھوپڑیوں کے پہاڑ بنائے، مینار بنائے، انسان اتنے مارے. بڑی عجیب بات کہی. جتنے لوگ جنگوں سے نہیں مرے اتنا لوگ کھا کے مرے، کھا کے مرے. اللہ پاک ہمارے کملی والے کو جزائے خیر عطا فرمائے، میرے آقا کملی والے کو، کہ ان کی برکت سے ہمیں روزے ملے اور روزوں میں کچھ فاقہ تھوڑا سا مل گیا. پوری دنیا میں جتنے بھی مرے ہیں کھا کے مرے ہیں. کوئی ایسا نہیں مرا کہ فاقوں سے، نہیں، کھا کے زیادہ مرے ہیں. وہ ایک بہت بڑے معالج ہیں، وہ بیٹھے تھے، ان کے پاس مریضوں کے لین لگی ہوئی تھی. تو ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر ان کے پاس ہے. تو کہنے لگے یہ سب کس مرض کے مریض ہیں، یہ سب کس مرض کے مریض ہیں. ان سے کہا کہ یہ سب کھانے کے مریض ہیں. بالکل سادہ سے لفظوں میں یہی لفظ کہا، یہ سب کھانے کے مریض اور کسی مرض کے مریض نہیں. روزے میں احتیاط. اب ہم نے احتیاط کیا کرنی ہے؟ افطاری کیسی کر رہے کہ ایسی افطاری کر رہے کہ عصر تک کھٹے ڈگار آتے رہیں اور عصر تک ہمارا بوجھ ہو اور عصر تک محسوس ہو کہ ہم نے کوئی سیرپ پینا ہے، کوئی پھکی کھانی ہے، کوئی کیپسول کھانا ہے، کوئی شاشا، اور مغرب کے بعد پھر بوجھ بڑھ جائے. میری درخواست ہے افطار اور سحر احتیاط میں تب ہوگا جب ہمیں احساس ہو کہ ہم نے بھوکا رہنا ہے، ہم نے روزہ رکھنا ہے، ہم روزے دار ہیں. تب احتیاط. اگر احتیاط نہ ہوا ہمارا بوجھ بڑھ جائے گا، ہمارا وزن بڑھ جائے گا. میرے پاس بے شمار لوگ ایسے آئے ہیں جن کا خود روزے میں وزن بڑھ گیا، روزے میں وزن بڑھ گیا، روزے میں شوگر بڑھ گئی، روزہ بھی ہے، کولیسٹرول، یوریا، فلاں فلاں بڑھ گیا، اور روزے میں بلڈ پریشر بڑھ گیا. وہ کھایا ہی اتنا زیادہ تھا. اچھا کھانے کی 2 کیفیتیں ہیں، ایک خوف کا کھانا ہے، ایک شوق کا کھانا ہے. آپ کہیں گے خوف کا کیا کھانا ہے، اتنا کھا لوں سارا دن کیسے گزاروں گا، کھاتا جا رہا ہے کھاتا جا رہا ہے. ایک خوف ہوتا ہے ذہن میں سوار ہوتا ہے کہ سارا دن بھوکا رہنا ہے، یہ خوف کا کھانا ہے. اور ایک شوق کا کھانا. ایک صاحب تھے یہاں لاہور میں، تو وہ کھا رہے تھے، اذانیں ہو گئیں، پھر ایک سخت گرمی میں نہاری کھا رہے تھے، پسینہ پسینہ تھے، پھر اتنا بڑا کٹورا ٹھنڈے پانی کا پی رہے تھے. تو ایک بابا جی بیٹھے تھے، کہہ رہے دنیا میں کوئی ہے جو اس بندے کو روک سکے کہ اب افطاری سحری ختم ہو گئی ہے. ان کا شوق کا کھانا تھا. ایک خوف کا کھانا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیسے ہوگا، اور سارا دن کیسے گزرے گا. میری ایک درخواست ہے، آپ پہلے وزن کر لیجئے اور آخری رمضان کو وزن کیجئے. یہ بہت ضروری ہے. کیا روزہ فٹنس کا نام ہے، روزہ صحت کا نام ہے، روزہ تندرستی کا نام ہے؟ کیا ہم روزے کے نام پہ تندرست ہو رہے ہیں یا بیمار ہو رہے ہیں؟ اور دسترخوان میں کیا چن رہے ہیں؟ دسترخوان پہ ہمارا انتخاب کیا ہے؟ کون سے کھانے ہیں؟ جو بیماری ہے، یعنی سموسے پکوڑے تو ہم نے سمجھا کہ شاید یہ دسترخوان اور روزے کا حصہ ہیں. حیرت انگیز بات ہے اور دکھ ہوتا ہے. تلی ہوئی چیزیں یہ دسترخوان کا حصہ ہیں، دکھ ہوتا ہے. اچھا ایک اور چیز بھی ہے کہ ہم نے اپنی روحانی فٹنس کا بھی خیال رکھنا ہے. فرمایا جو وضو کے بعد، ہر وضو کے بعد ایک بار سورت انا انزلنا پڑتا ہے. آج کے تیسرے روزے کا تحفہ دے رہا ہوں آپ کو، لیکن پہلے وضاحت کر دوں کہ میں نے دوسرے روزے سے چھٹے روزے تک آپ کو 7 سلام کا ایک عمل دیا ہے، اور جنہوں نے نہیں سنا اس کے کمالات، اس کی برکتیں دوسرے روزے کی ہماری جو یہ ریکارڈنگ ہے اس میں ضرور سن لیجیے، اس میں ضرور سن لیجیے.
اچھا وہ ضرور سنیں گے آپ، سات سلام اس کی برکات وہ آپ کی الحمدللہ چل رہی ہے اور وہ ہماری چھٹے روزے تک چلے گی. ایک عمل دوں گا، جو بندہ ہر وضو کے بعد جو بندہ سورت انا انزلنا پڑھے گا اس کا چشمہ اتر جائے گا، اس کی نظر تیز ہوگی، اس کی آنکھ میں چمک ہوگی، اس کا دماغ روشن ہوگا اور اس کو نظر بد نہیں لگے گی. ہر وضو کے بعد ایک بار سورت انا انزلنا، ایک بار سورت قدر. سوچیں یہ عمل اگر روزے کے ساتھ ہوگا اس کی تاثیر کتنی بڑھ جائے گی. فرمایا روزے کے ساتھ عمل کی طاقت 70 گنا بڑھ جاتی ہے اور روزے کے ساتھ عمل کی طاقت 70 گنا کثیر ہو جاتی ہے. آپ جب یہ پڑھیں گے تو یہ آپ ایک دفعہ سورت انا انزلنا نہیں پڑھ رہے، آپ یہ 70 100 70 ہزار 70 لاکھ دفعہ پڑھ رہے. کیوں؟ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. وہ کریم شہنشاہ ہے، بڑھا دے اپنی برکتیں، عدد اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، قبضہ قدرت. یہ عمل میں آپ کو آج کے تیسرے روزے کی برکت سے دے رہا ہوں. سورت انا انزلنا، سورت قدر ہر وضو کے بعد ضرور پڑھیں. اچھا اسے صرف یہ رمضان کے لیے نہیں ہے، یہ رمضان کے بعد بھی اس کو مستقل پڑھیے. رمضان میں ابتدا کر لیں، اور میں جس عمل کی ابتدا رمضان میں ہوتی ہے اس کی برکتیں سارا سال رہتی ہیں، اس کی خیریں سارا سال رہتی ہیں، اس کی عطائیں سارا سال رہتی ہیں. ضرور کریں گے، بہت فائدہ ہوگا، بہت نفع ہوگا. اور پھر کہوں گا روزے میں اپنے جسم کی فٹنس، اپنے جسم کی صحت مندی کا خیال رکھیے گا. کہیں روزے دار ہو کے ہمیں گولیاں کھانی پڑ جائیں، روزے دار ہو کے ہمیں دوائیاں کھانی پڑ جائیں تو پھر معلوم یہ ہوا کہ ہمارا قصور ہے. احتیاط بہت ضروری ہے اور انشاءاللہ ہم کریں گے. اور یہ سورت انا انزلنا کا عمل، اور پھر یاد دہانی کراؤں گا، 7 سلام کا عمل نہیں بھولیں گے اور وہ ہم نے چھٹے روزے تک چلانا ہے اور بہت طاقتور عمل ہے. اور جنہوں نے نہیں سنا تو وہ دوسرے روزے کی ریکارڈنگ میں سن لیں گے اور ضرور سنیں گے. مجھے ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میں تو ہر چیز 3 دن میں منوا لیتا ہوں، دیر ہو جائے تو 9 دن، دیر ہو جائے تو 11 دن. کہا 11 دن میری آخری، اس نے جو لفظ کہا نا وہ اچھا لگا مجھے لفظ. 11 دن میں میری آخری سیٹی ہوتی ہے، اس کے بعد میری سیٹی گم ہو جاتی ہے. وسل ہوتی نہیں، وسل سیٹی، اس کے بعد گم ہو جاتی ہے، یعنی پھر مجھے بجانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اس 11 دنوں میں میرا کام ہو جاتا ہے. کون سی چیزیں آپ نے بتائے نہیں تھے؟ 2 نفل پڑھیں، 1000 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر 2 نفل پڑھیں، اس طرح 12,000 اور 12 دگانے بتائے نہیں تھے؟ ہاں میرے تو کام بن جاتا ہے. میرا تو ان نفلوں پہ اتنا یقین ہے. کہنے لگے 5-6 گھنٹے لگ جاتے ہیں یہ بتا دو. اور پھر عجیب بات کہی، کہنے لگے آپ کی بات مجھے ہر جگہ کام آتی ہے، ہوں یقین والے اور دھیان والے. بس یقین والے اور دھیان والے یہ نفل، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ چیز ایسی سعادت اور نعمت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ چیز ایسی سعادت اور نعمت ہے، اس کے ساتھ اللہ نے عرشوں کے فیصلے رکھ دیے ہیں. جو کرے گا اس کے ساتھ عرشوں کے فیصلے ہیں. ابن عربی رحمت اللہ علیہ، شیخ اکبر محی الدین فرماتے ہیں، انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی، اور میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ قلم ہے اور اللہ ہاتھ میں دے دیتا ہے، لکھ لے اپنے نوشتے پہ، لوح محفوظ پہ، جا خود لکھ لے. تو یہاں تک بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، ہماری سمجھ میں آئے نا. اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قلم بنا دیتا ہے، اللہ کہتا ہے جا خود لکھ لے. اور یہ نفل، چلو دکھ کا وقت جتنا گزارنا ہے تو یہ تھوڑا سا دکھ ہی سہ لے. کوئی غم ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی الجھن ہے، کوئی ناکامی ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی رزق کے مسائل ہیں، کوئی رشتوں کے مسائل ہیں، دکھ کا غم سہنا ہے، تھوڑا سا یہ نفل کا دکھ ہی سہ لے. 2 نفل دھیان والے پڑھے، حاجت کی نیت سے، توجہ والے پڑھے، اور پھر توجہ سے 1000 کی تسبیح لے کے بیٹھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مائی میرے پاس آئی، بوڑھی تھی، موٹاپا تھا، یہاں شیٹی کا پین ہوتا ہے درد، جسے لنگڑی کا درد بھی کہتے ہیں، ایک ٹانگ میں یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں ختم ہوتا ہے، ان کو یہ درد تھا. مجھے کہنے لگی اے درد اتو اٹھتی نا تو چل دی ہے، اتنے تک آندی ہے. اب یہ سنا کے کہنے لگی، میں نے اپنی بہن سے کہا، بہن دیکھ گل سن، آپ مل جائیے، تیری دھی میرا پتر ہے، تو رشتہ کر لئیے. حکیم صاحب تسی خود دسو کہ میری بہن دا طریقہ پہ. اچھا میں سڑیا کہ درد نا اتوں چل دی ہے، اتوں میں چل دی ہے، گوڈا میرا پٹھیا نہیں جاندا، پیشاب لئی ورتیا نہیں جاندا، میں
اچھا میں بھیڑ نو کیا میں ایک بھیڑ گل سن آپ نا رشتہ کر لئی تیری دھی میری عمرہ اتنے تلے کوئی مسئلہ نہیں اے ہوندیاں رہندیاں اتنے تلے کوئی مسئلہ نہیں ہے گل چل رہی ہے بھیڑ مانتی نہیں اچھا درد نہ ایویں چاہ کہ میں نے پھڑ لینا میری ٹانگ اے بالکل ایویں نہیں ہوندی اچھا پھر ٹانگ کر کے دے اور چیخ بھی مارے مجھے اچھی طرح یاد ہے اس خاتون کا درد تھا وہ بھی ایک درد تھا نا اولاد بھی ایک درد ہوتا ہے اولاد ایک درد ہوتا ہے جب بڑی ہوتی ہے تو ماں باپ کی نظریں سوچیں پتہ نہیں کتنی دل کے اندر غم کا ذریعہ بن جاتی ہیں تو میرے اوپر ایک چیز کھلی کس چیز کی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے پڑھتے نا ایک چیز کھلی وہ یہ کھلی اس کو جتنا اللہ رحمان رحیم اور باسین مین ان کے استحضار سے پڑھیں گے اس کی طاقت لاکھ ہزار کروڑ ارب بڑھ جاتی اب یہ استحضار کیا ہے اس کو ذرا میں کھولوں گا اگر آپ نوافل یہ ان کیفیتوں کے ساتھ پڑھ لیں وقت آدھا گھنٹہ اور لگ جائے گا گھنٹہ اور لگ جائے گا دکھی تو ویسے ہیں دکھوں کی زندگی تو ویسے ہی گزاری ہے تو ایک دکھ اور لے لیں پڑھائی کا توجہ کا کیوں توجہ کے لیے اپنے اوپر جبر کرنا پڑتا ہے جبر کرنا پڑتا ہے جبر کرنا پڑتا ہے پڑھتا ہے ایک درویش تھے انہوں نے 700 والیم 700 جلدیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تیسرا روزہ سبحان اللہ اچھا ایک چیز آپ نے محسوس کی کہ 2 روزوں نے مجھے ایک ذہن میں خوف ہوتا ہے کہ میں کھاؤں گا نہیں تو کیا ہوگا بے ہوش ہو جاؤں گا مر جاؤں گا پھر منہ سے جھاگ ہوگی پھر نڈھال ہو جاؤں گا پھر شوگر لیول کم ہو جائے گا تو پوری سائنس تو بتا رہی ہے کہ شوگر والوں کے لیے روزہ تو ایسے ہے کہ بندہ سارے کے سارے انسولین کے انجیکشن بلکہ کوئی لیٹسٹ کوئی اگر دوا ہے تو اس سے زیادہ روزوں کا فائدہ ہے روزہ تو ایسے ہے تاریخ کے ایک بہت بڑے بندے نے ایک بات کہی تھی اس نے کہا جتنے لوگ جنگوں میں مرے ہیں جنگ عظیم اول ہے دوم ہے اور اس سے پیچھے جنگیں ہیں ایسے ایسے لوگ آتے رہے جنہوں نے کھوپڑیوں کے پہاڑ بنائے مینار بنائے انسان اتنے مارے بڑی عجیب بات کہی جتنے لوگ جنگوں سے نہیں مرے اتنا لوگ کھا کے مرے اللہ پاک ہمارے کملی والے کو جزائے خیر عطا فرمائے میرے آقا کملی والے کو کہ ان کی برکت سے ہمیں روزے ملے اور روزوں میں کچھ فاقہ تھوڑا سا مل گیا پوری دنیا میں جتنے بھی مرے ہیں کھا کے مرے ہیں کوئی ایسا نہیں مرا کہ فاقوں سے نہیں کھا کے زیادہ مرے ہیں وہ ایک بہت بڑے معالج ہیں وہ بیٹھے تھے ان کے پاس مریضوں کے لین لگی ہوئی تھی تو ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر ان کے پاس ہے تو کہنے لگے یہ سب کس مرض کے مریض ہیں یہ سب کس مرض کے مریض ہیں ان سے کہا کہ یہ سب کھانے کے مریض ہیں بالکل سادہ سے لفظوں میں یہی لفظ کہا یہ سب کھانے کے مریض اور کسی مرض کے مریض نہیں روزے میں احتیاط اب ہم نے احتیاط کیا کرنی ہے افطاری کیسی کر رہے کہ ایسی افطاری کر رہے کہ عصر تک کھٹے ڈگار آتے رہیں اور عصر تک ہمارا بوجھ ہو اور عصر تک محسوس ہو کہ ہم نے کوئی سیرپ پینا ہے کوئی پھکی کھانی ہے کوئی کیپسول کھانا ہے کوئی شاشا اور مغرب کے بعد پھر بوجھ بڑھ جائے میری درخواست ہے افطار اور سحر احتیاط میں تب ہوگا جب ہمیں احساس ہو کہ ہم نے بھوکا رہنا ہے ہم نے روزہ رکھنا ہے ہم روزے دار ہیں تب احتیاط اگر احتیاط نہ ہوا ہمارا بوجھ بڑھ جائے گا ہمارا وزن بڑھ جائے گا میرے پاس بے شمار لوگ ایسے آئے ہیں جن کا خود روزے میں وزن بڑھ گیا روزے میں شوگر بڑھ گئی روزہ بھی ہے کولیسٹرول یوریا فلاں فلاں بڑھ گیا اور روزے میں بلڈ پریشر بڑھ گیا وہ کھایا ہی اتنا زیادہ تھا اچھا کھانے کی 2 کیفیتیں ہیں ایک خوف کا کھانا ہے ایک شوق کا کھانا ہے آپ کہیں گے خوف کا کیا کھانا ہے اتنا کھا لوں سارا دن کیسے گزاروں گا کھاتا جا رہا ہے ایک خوف ہوتا ہے ذہن میں سوار ہوتا ہے کہ سارا دن بھوکا رہنا ہے یہ خوف کا کھانا ہے اور ایک شوق کا کھانا ایک صاحب تھے یہاں لاہور میں تو وہ کھا رہے تھے اذانیں ہو گئیں پھر ایک
सख्त गर्मी में निहारी खा रहे थे, पसीना पसीना थे, फिर इतना बड़ा कटोरा ठंडे पानी का पी रहे थे। तो एक बाबा जी बैठे थे, कह रहे दुनिया में कोई है जो इस बंदे को रोक सके कि अब इफ्तारी सहरी खत्म हो गई है। उनका शौक का खाना था, एक खौफ का खाना है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे होगा और सारा दिन कैसे गुजरेगा। मेरी दरखास्त है, आप पहले वजन कर लीजिए और आखिरी रमजान को वजन कीजिए, ये बहुत जरूरी है। क्या रोजा फिटनेस का नाम है, रोजा सेहत का नाम है, रोजा तंदुरुस्ती का नाम है? क्या हम रोजे के नाम पे तंदुरुस्त हो रहे हैं या बीमार हो रहे हैं? और दस्तरखान में क्या चुन रहे हैं? दस्तरखान पे हमारा इंतखाब क्या है? कौन से खाने हैं? जो बीमारी है, यानी समोसे पकोड़े तो हमने समझा कि शायद ये दस्तरखान और रोजे का हिस्सा है। हैरत अंगेज बात है और दुख होता है, दुख होता है। तली हुई चीजें ये दस्तरखान का हिस्सा है, दुख होता है। अच्छा, एक और चीज भी है कि हमने अपनी रूहानी फिटनेस का भी ख्याल रखना है। फरमाया जो वुजू के बाद, हर वुजू के बाद एक बार सूरत इन्ना अंजलना पड़ता है। आज के तीसरे रोजे का तोहफा दे रहा हूं आपको, लेकिन पहले वजाहत कर दूं कि मैंने दूसरे रोजे से छठे रोजे तक आपको 7 सलाम का एक अमल दिया है, और जिन्होंने नहीं सुना उसके कमालात, उसकी बरकतें दूसरे रोजे की हमारी जो ये रिकॉर्डिंग है इसमें जरूर सुन लीजिए, इसमें जरूर सुन लीजिए। अच्छा, वो जरूर सुनेंगे आप 7 सलाम, उसकी बरकत वो आपकी अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है और वो हमारी छठे रोजे तक चलेगी। एक अमल दूंगा, जो बंदा हर वजू के बाद जो बंदा सूरत इन्ना अंजलना पढ़ेगा उसका चश्मा उतर जाएगा, उसकी नजर तेज होगी, उसकी आंख में चमक होगी, उसका दिमाग रोशन होगा और उसको नजर बद नहीं लगेगी। हर वजू के बाद एक बार सूरत इन्ना अंजलना, एक बार सूरत कद्र। सोचें ये अमल अगर रोजे के साथ होगा इसकी तासीर कितनी बढ़ जाएगी। फरमाया रोजे के साथ अमल की ताकत 70 गुना बढ़ जाती है और रोजे के साथ अमल की ताकत 70 गुना कसीर हो जाती है। आप जब ये पढ़ेंगे तो ये आप एक दफा सूरत इन्ना अंजलना नहीं पढ़ रहे, आप ये 70 100 70 हजार 70 लाख दफा पढ़ रहे। क्यों? वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। वो करीम शहनशाह है, बढ़ा दे अपनी बरकतें, अदद उसके हाथ में सब कुछ है, कब्जा कुदरत में। ये अमल मैं आपको आज के तीसरे रोजे की बरकत से दे रहा हूं। सूरत इन्ना अंजलना, सूरत कद्र हर वजू के बाद जरूर पढ़ें। अच्छा, इसे सिर्फ ये रमजान के लिए नहीं है, ये रमजान के बाद भी इसको मुस्तकिल पढ़िए और रमजान में इब्तदा कर लें। और मैं जिस अमल की इब्तदा रमजान में होती है उसकी बरकतें सारा साल रहती हैं, उसकी खैरें सारा साल रहती हैं, उसकी अताएं सारा साल रहती हैं। जरूर करेंगे, बहुत फायदा होगा, बहुत नफा होगा। और फिर कहूंगा रोजे में अपने जिस्म की फिटनेस, अपने जिस्म की सेहतमंदी का ख्याल रखिएगा। कहीं रोजेदार हो के हमें गोलियां खानी पड़ जाएं, रोजेदार हो के हमें दवाइयां खानी पड़ जाएं, तो फिर मालूम यह हुआ क्योंकि हमारा कसूर है। एहतियात बहुत जरूरी है और इंशाल्लाह हम करेंगे। और ये सूरत इन्ना अंजलना का अमल, और फिर याद दहानी कराऊंगा 7 सलाम का अमल नहीं भूलेंगे, और वो हमने छठे रोजे तक चलाना है और बहुत ताकतवर अमल है। और जिन्होंने नहीं सुना तो वो दूसरे रोजे की रिकॉर्डिंग में सुन लेंगे और जरूर सुनेंगे। मुझे एक साहब कहने लगे, मुझसे कहने लगे कि मैं तो हर चीज 3 दिन में मनवा लेता हूँ, देर हो जाए तो 9 दिन, देर हो जाए तो 11 दिन। क्या 11 दिन मेरी आखिरी, उसने जो लफ्ज कहा ना वो अच्छा लगा मुझे लफ्ज, 11 दिन में मेरी आखिरी सीटी होती है, उसके बाद मेरी सीटी गुम हो जाती है। विसिल होती नहीं, विसिल सीटी, उसके बाद गुम हो जाती है, यानी फिर मुझे बजाने की जरूरत नहीं पड़ती। उस 11 दिनों में मेरा काम हो जाता है। कौन सी चीजें आपने बताए नहीं थे? 2 नफिल पढ़ें, 1000 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, फिर 2 नफिल पढ़ें, इस तरह 12,000 और 12 दुगाने बताए नहीं थे? हाँ, मेरे तो काम बन जाता है। मेरा तो इन नफलों पे इतना यकीन है, कहने लगे 5-6 घंटे लग जाते हैं, ये बता दूं। और फिर अजीब बात कही, कहने लगे आपकी बात मुझे हर जगह काम आती है, हो यकीन वाले और ध्यान वाले, बस यकीन वाले और ध्यान वाले ये नफिल। क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है वो चीज ऐसी सादत और नेमत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वो चीज ऐसी सादत और नेमत है, इसके साथ अल्लाह ने
عرشوں کے فیصلے رکھ دیے ہیں، جو کرے گا اس کے ساتھ عرشوں کے فیصلے ہیں۔ ابن عربی رحمت اللہ علیہ، شیخ اکبر محی الدین فرماتے ہیں، انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی، پر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ قلم ہے اور اللہ ہاتھ میں دے دیتا ہے، لکھ لے اپنے نوشتے پہ، لوح محفوظ پہ، جا خود لکھ لے۔ تو یہاں تک بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے۔ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قلم بنا دیتا ہے، اللہ کہتا ہے جا خود لکھ لے۔ اور یہ نفل، چلو دکھ کا وقت جتنا گزارنا ہے تو یہ تھوڑا سا دکھ ہی سہ لے، کوئی غم ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی الجھن ہے، کوئی ناکامی ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی رزق کے مسائل ہیں، کوئی رشتوں کے مسائل ہیں، دکھ کا غم سہنا ہے، تھوڑا سا یہ نفل کا دکھ ہی سہ لے۔ دو نفل دھیان والے پڑھے، حاجت کی نیت سے توجہ والے پڑھے، اور پھر توجہ سے 1000 کی تسبیح لے کے بیٹھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مائی میرے پاس آئی، بوڑھی تھی، موٹاپا تھا، یہاں شیٹی کا پین ہوتا ہے درد، جسے لنگڑی کا درد بھی کہتے ہیں، ایک ٹانگ میں یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں ختم ہوتا ہے، ان کو یہ درد تھا۔ مجھے کہنے لگی اے درد اتو اٹھتی نا تو چل دی ہے، اتنے تک آندی ہے۔ اب یہ سنا کے کہنے لگی، میں نے اپنی بہن سے کہا، بہن دیکھ گل سن، آپا مل جائیے، تیری دھی میرا پتر ہے، تو رشتہ کر لئیے۔ حکیم صاحب تسی خود دسو کہ میری بہن دا طریقہ پہ، اچھا میں سڑیا کہ درد نا اتو چل دی ہے، اتوں میں چل دی ہے، گوڈا میرا پٹھیا نہیں جاندا، پیشاب لئی ورتیا نہیں جاندا، اچھا میں بہن نو کیا، میں دیکھ بہن گل سن، آپا نا رشتہ کر لئیے، تیری دھی میری عمرہ اتے تلے کوئی مسئلہ نہیں، اے ہوندیاں رہندیاں اتے تلے کوئی مسئلہ نہیں ہے، گل چل رہی ہے، بھیڑ مانتی نہیں۔ اچھا درد نہ ایویں چاہ کہ میں نے پھڑ لینا میری ٹانگ، اے بالکل ایویں نہیں ہوندی، اچھا پھر ٹانگ کر کے دے اور چیخ بھی مارے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے اس خاتون کا درد تھا، وہ بھی ایک درد تھا نا، اولاد بھی ایک درد ہوتا ہے، اولاد ایک درد ہوتا ہے۔ جب بڑی ہوتی ہے تو ماں باپ کی نظریں سوچیں پتہ نہیں کتنی دل کے اندر غم کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ تو میرے اوپر ایک چیز کھلی، کس چیز کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے پڑھتے نا ایک چیز کھلی، وہ یہ کھلی، اس کو جتنا اللہ رحمان رحیم اور باسمی ان کے استحضار سے پڑھیں گے، اس کی طاقت لاکھ ہزار کروڑ ارب بڑھ جاتی۔ اب یہ استحضار کیا ہے، اس کو ذرا میں کھولوں گا۔ اگر آپ نوافل یہ ان کیفیتوں کے ساتھ پڑھ لیں، وقت آدھا گھنٹہ اور لگ جائے گا، گھنٹہ اور لگ جائے گا، دکھی تو ویسے ہیں، دکھوں کی زندگی تو ویسے ہی گزاری ہے، تو ایک دکھ اور لے لیں پڑھائی کا، توجہ کا۔ کیوں؟ توجہ کے لیے اپنے اوپر جبر کرنا پڑتا ہے، جبر کرنا پڑتا ہے، جبر کرنا پڑتا ہے، پڑتا ہے۔ ایک درویش تھے، انہوں نے 700 والیوم، 700 جلدیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تیسرا روزہ، سبحان اللہ۔ اچھا ایک چیز آپ نے محسوس کی کہ 2 روزوں نے مجھے ایک ذہن میں خوف ہوتا ہے کہ میں کھاؤں گا نہیں تو کیا ہوگا، بے ہوش ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا، پھر منہ سے جھاگ ہوگی، پھر نڈھال ہو جاؤں گا، پھر شوگر لیول کم ہو جائے گا۔ تو پوری سائنس تو بتا رہی ہے کہ شوگر والوں کے لیے روزہ تو ایسے ہے کہ بندہ سارے کے سارے انسولین کے انجیکشن، بلکہ کوئی لیٹسٹ کوئی اگر دوا ہے تو اس سے زیادہ روزوں کا فائدہ ہے۔ روزہ تو ایسے ہے۔ تاریخ کے ایک بہت بڑے بندے نے ایک بات کہی تھی، اس نے کہا جتنے لوگ جنگوں میں مرے ہیں، جنگ عظیم اول ہے، دوم ہے، اور اس سے پیچھے جنگیں ہیں، ایسے ایسے لوگ آتے رہے جنہوں نے کھوپڑیوں کے پہاڑ بنائے، مینار بنائے، انسان اتنے مارے۔ بڑی عجیب بات کہی، جتنے لوگ جنگوں سے نہیں مرے اتنا لوگ کھا کے مرے، کھا کے مرے۔ اللہ پاک ہمارے کملی والے کو جزائے خیر عطا فرمائے، میرے آقا کملی والے کو، کہ ان کی برکت سے ہمیں روزے ملے، اور روزوں میں کچھ فاقہ تھوڑا سا مل گیا۔ پوری دنیا میں جتنے بھی مرے ہیں کھا کے مرے ہیں، کوئی ایسا نہیں مرا کہ فاقوں سے، نہیں، کھا کے زیادہ مرے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑے معالج ہیں، وہ بیٹھے تھے، ان کے پاس مریضوں کے لین لگی ہوئی تھی، تو ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر ان کے پاس ہے، تو کہنے لگے یہ سب کس مرض کے مریض ہیں؟
یہ سب کس مرض کے مریض ہیں؟ ان سے کہا کہ یہ سب کھانے کے مریض ہیں. بالکل سادہ سے لفظوں میں یہی لفظ کہا، یہ سب کھانے کے مریض اور کسی مرض کے مریض نہیں. روزے میں احتیاط. اب ہم نے احتیاط کیا کرنی ہے؟